अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 20 है सूरतुल कसस और रुकू नंबर 11 आयत नंबर 82 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्का ये अद्दारो ख़ास घर है, अल आखिरतो हकीकी आखिरत का, नजअलुहा बनाएंगे हम इस घर को लिल्लज़ीना वास उन लोगों के, यानी ये जन्नत का घर जो है ख़ास वो उन लोगों को मिलेगा क़यामत के दिन। ला युरीदूना जो नहीं चाहते, नहीं इरादा रखते, उलूवन बुलंद होने का यानी सरकश होने का, मुतकब्बर होने का। जिनके दिलों में मुतकब्बर या सरकशी ना होगी, आजिज़ी पसंद होंगे, उनको ये क़यामत के दिन जो है जन्नत का ख़ास घर जो है अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। वला फसादन न फिल अर्ज़े भी ज़मीन के, वला फसादन और ना उन्होंने कोई फसाद मचाया होगा अल्लाह की ज़मीन में। वो किसी फसाद का इरादा भी नहीं रखते हैं और ना तकब्बर या सरकशी का इरादा रखते हैं ज़मीन पर। वो ख़ास घर जन्नत का जो है इन लोगों को मिलेगा जो आजिज़ी पसंद हैं, जिनके अंदर तकब्बर नहीं है, सरकशी बगावत नहीं है अल्लाह की। वल आक़िबत और हकीकी अंजाम लिलमुत्तक़ीन वास्ते हकीकी परहेज़गारों के है। मन जो शख्स जा आएगा बिल हसनत साथ हकीकी भलाई के, नेकी के, फलहू पस वास्ते उसके खैरुन बेहतर होगा मिनहा उस नेकी से। जो शख्स भी नेकी लेकर आएगा क़यामत के दिन, उसको उसकी नेकी से बेहतर ज़्यादा जो है अल्लाह ताला बदला देंगे। नेकी का ज़्यादा बदला बढ़ा चढ़ा कर देंगे। वमन जा और जो शख्स आएगा बिस्सय्यत साथ हकीकी बुराई के, जो बुराई लेकर जाएगा दुनिया से क़यामत के दिन जो है फला युज्ज़ा पस ना वो बदला दिया जाएंगे अल्लज़ीना वो लोग आमिल सय्यात जिन्होंने अमल किए हकीकी बुरे अमल, इल्ला मगर मा कानू जो थे वो या मालूम अमल करते। बुरे अमाल करने वालों को उनके बुरे अमलों के मुताबिक बदला मिलेगा। उनको बढ़ाकर सज़ा नहीं मिलेगी, बढ़ाकर नेकी है नेकों को मिलेगी। जो लोग दुनिया में आज ही इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई फसाद कोई जुल्म नहीं मचाते हैं, शराफत की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको जो है अल्लाह ताला जो है जन्नत की जो है जन्नत का जो है हकीकी ठिकाना जो है वो अता फरमाएंगे। और जो शख्स फरमाया कि जो शख्स नेकी करेगा उसको अल्लाह उसकी नेकी से बढ़कर बदला देगा, और जो बुराई करेंगे उनको अल्लाह ताला उनके बुरे अमाल के मुताबिक जो है बदला देंगे, ज़्यादा नहीं सज़ा देंगे। इल्ला मा कानू या मालून मगर जो वो अमल करते थे उनके बुरे अमलों के बराबर उनको जो है सज़ा मिलेगी। इन्नल्लज़ी बेशक वो शख्स बेशक अल्लज़ी उस वो ज़ात जिसने फ़रज़ा लाज़म कर दिया, फ़र्ज़ कर दिया अलैहि का ऊपर आपके अल कुरान इस कुरान को, वो अल्लाह की ज़ात जिसने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मुखातिब उम्मती, जिस ज़ात ने जो है आप पर इस ख़ास कुरान को लाज़म कर दिया है कि इसके हर हुक्म पर जो है हर हुक्म और फ़ैसले पर अमल करो, हर नसीहत को कबूल करो, और इसके मुकाबले में कुरान के फ़ैसलों के मुकाबले में, कुरान के नसीहतों के मुकाबले में किसी और किताब का फ़ैसला या जो है नसीहत ना मानो। देखिए नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो आसमानी किताबें थीं, यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की इंजील। नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों किताबों को ना मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा किराम को तालीम दी उनकी, और ना उन पे अमल करवाया। हालांकि वो दोनों किताबें मौजूद थी, आसमानी किताबें,
تو آپ نے صحابہ کرام کو کس کتاب کی تعلیم دی؟ قرآن پاک کی، اور اس کے حکم و فیصلوں پر عمل کروا کر ان کو جو ہے اعلیٰ انسان بنایا۔ آسمانی کتابیں جو تھی پہلی، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے صحابہ کرام نے ان کی تعلیم نہیں دی۔ اس امت کے لیے یہ قرآن پاک ہے کتاب، جس کی تعلیم اور تربیت لازم ہے ہم پر۔ تو جب نبی علیہ السلام کے دور میں جو ہے آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کی کوئی بات نہیں مانی گئی، تو آج قرآن کے مقابلے میں 72 فرقوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے اپنی، ان کے اپنے جو ہے مذاہب کی کتابیں جو ہے وہ کس طرح وہ اللہ کا دین ہو سکتی ہیں؟ ان کو جو ہے قرآن کی جگہ کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے مساجد میں اور مدارس میں؟ اور یہ 72 کے 72 فرقے جو ہے آج قرآن نہیں پڑھا رہے اپنی مسجدوں میں، اپنے مدارس میں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں رب نے فرمایا ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے اور نہ خود جو ہے اس کے قریب آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک کی تعلیم اور تربیت دی صحابہ کرام کو، اور خود بھی قرآنی احکام اور صحابہ کرام سے بھی قرآنی احکام جو تھے ان پر عمل کروایا۔ اور آج ان 72 فرقوں نے لوگوں کو اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ پیچھے لگا رکھا ہے اپنی کتابوں کے، اور جو اصل کتاب ہے آسمانی جو ہے اس سے جو ہے ان کو دور لے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں دیکھنا چاہیے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور تم جو ہے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے اللہ کی سب سے کائنات میں سب سے اعلیٰ کتاب کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت مسئلے مسائل غلط سلط مسئلے جو ہے ان کے اندر ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ ہوش کرو۔ فرمایا کہ ان الذی، بے شک وہ ذات جس نے فرض لازم کر دیا علیہ کا اوپر آپ کے القرآن، اس خاص قرآن کو ہر امتی پر، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پر جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ فرض ہے۔ اس قرآن کی ہر بات جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے۔ جو کسی ایک بات کا بھی جو ہے انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، اس کا جو ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار سارے دین کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کی ہر بات کو ہر شخص پر، نبی علیہ السلام اور ہر امتی پر فرض اور لازم قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں یہ فرقوں کی کتابوں کی کوئی بات جو ہے لازم نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اس قرآن کے ٹکڑے کر لیے، فرقے بنا لیے، جماعتوں میں گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان کی کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یعنی ان فرقوں کی کتابوں کی کسی ایک بات بھی آپ نہیں مان سکتے۔ کس طرح جو ہے ان فرقوں کو جو ہے کی کتابوں کو مسلط کیا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں تورات انجیل کے ہوتے ہوئے بھی اس کی کوئی بات جو ہے اس کو لازم نہیں کیا، ہر بات قرآن پاک کی لازم کی ہے اس امت کے لیے۔ کتنی سادہ سی بات ہے قرآن پاک کی کہ قرآن مکمل فرض ہے ہر شخص کے لیے۔ ہر فیصلہ جو ہے، ہر نصیحت جو ہے قرآن کی ہر امتی پر فرض ہے کہ اس کو مانے، اس کو چھوڑ کر
یہ 72 فرقے جنہوں نے اپنے جو ہے مذاہب بنا رکھے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہیں، ان کتابوں کی کوئی ایک بات بھی ماننے سے جو ہے ہم اسلام سے ختم ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، ہم قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ جب ہم قرآن کی کسی بات کو چھوڑ کر جب فرقوں کی بات مانیں گے تو قرآن کا انکار ہو گیا، ہمارا کچھ نہیں رہا، ہمارا ایمان برباد، دین ختم۔ اس لیے حقیقی دین جو ہے وہ آسمانی قرآن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ فرقوں کی کتابوں کو جو انہوں نے اپنی جو ہے کتابیں لکھی ہیں فرقوں نے، ان کی کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے لازم نہیں کیا، قرآن جو ہے وہ لازم کیا۔ فرمایا ان الذی، بے شک وہ ذات فرض جس نے فرض کر دیا، لازم کر دیا علیہ کا اوپر آپ کے القرآن، اس خاص قرآن کو، لرادو، البتہ وہ رات تو لوٹانے والا ہے، کا آپ کو، الی معاد، طرف لوٹنے کی جگہ کی، دنیا چھوڑ کر جس جگہ جانا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس جگہ کی طرف لوٹائے گا، لے جائے گا، قیامت میدان محشر میں اکٹھا کرے گا قبروں سے نکال کر، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا لا رادو کا، بے شک جس ذات نے تم پر قرآن، اس خاص قرآن کو جو ہے لازم کیا ہے، وہ لوٹانے والا ہے، کا آپ کو الی معاد، طرف لوٹنے کی جگہ کی۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی، رب میرا، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، من، جو شخص، جا آئے گا بالہدا، ساتھ حقیقی ہدایت کے۔ اللہ کو سب کا پتہ ہے، پیشگی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کون اس کے پاس جو ہے حقیقی ہدایت لے کر جائے گا۔ الہدا، الف لام لگا ہے، خاص ہدایت، یہ عام لوگوں کی کتابیں ہدایت نہیں ہیں۔ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں، خالص ایمان والے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا من جا بالہدا، جو شخص آئے گا ساتھ حقیقی ہدایت کے، قرآن کی ہدایت لے کر جو اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ من، اور اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عالم، و زیادہ جاننے والا ہے، ہوا جو، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہے۔ حقیقی ہدایت والے آدمی کو بھی اللہ جانتا ہے کہ آخر کے لیے حقیقی ہدایت جو ہے کون لے کر جا رہا ہے، اور کون جو ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ وما کنتا، نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما، اور نہیں کنتا تھے آپ، ترجو، آپ امید رکھتے، رجا کے معنی امید، وما کنتا، نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجو، آپ امید رکھتے، یلقا، یہ کہ ڈالا جائے گا، الیہ کا، طرف آپ کی، الکتاب، وہ خاص کتاب کو۔ آپ کے تو بہنوں گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبری رسالت عطا کر آپ کو جو ہے خاص آسمانی کتاب عطا فرمائے گا، اس کی نہ پتہ تھا آپ کو، نہ آپ کو کوئی امید تھی کہ اللہ مجھے اپنا رسول بنا کر مجھے آسمانی کتاب دے گا۔ یہ تو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا، آپ کو تو اس بات کی امید تھی نہیں۔ اللہ رحمتاً، مگر یہ رحمت ہے، میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر رحمت ہے کہ اس نے آپ کو آسمانی کتاب جو ہے عطا فرمائی،
اور اپنا پیغمبر جو ہے چن لیا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر۔ فلا تکونن، پس نہ تو ہو جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہیراً، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، کمر کو، پشت پناہی کرنے والا ظہیر، ظہیر کے معنی مددگار، پشت پناہی کرنے والا یعنی مددگار۔ فلا تکونن، پس نہ تو ہو جا ظہیراً مددگار، للکافرین، واسطے تمام حقیقی کافروں کے۔ جو آسمانی کتاب جو ہے اس کا انکار کرنے والے کافر جو ہے ان کا آپ مددگار نہ ہوں۔ اور دیکھ لیں ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے اس کو غالب کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ جعلی علماء، جعلی مفتی، تمام لوگ کافروں کے دین کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو مسلط کر کے۔ ہر آیت کے سامنے ہمیں جو ہے کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا فلا تکونن، پس نہ تو ہو جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب ظہیراً مددگار، للکافرین، واسطے تمام حقیقی کافروں کے۔ کسی بھی لمحہ تم نے کافروں کی مدد نہیں کرنی۔ دیکھ لیں ہم کافروں کی مدد کر رہے ہیں، ان کا فتنہ مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اس سے بڑی خدمت جو ہے مدد کون سی ہو سکتی ہے کہ ان کے فتنے کو مسلط کر کے ہم نے مسلمانوں کو جو ہے ان کے غلام بنا دیا۔ اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے۔ ولا یصدن، اور نہ وہ لوگ کافر جو ہے روک دے کا آپ کو ان آیات اللہ، اللہ کے حکموں سے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی نصیحتوں سے۔ قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس میں جو فیصلے نصیحتیں ہیں، کہیں ان سے جو ہے وہ کافر لوگ تمہیں روک نہ دیں۔ خیال رکھنا، یہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے فرقوں والے بھی اور دیگر لوگ جو کافر ہیں وہ بھی، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں جو ہے آپ کو لگا کر، پیچھے لگا کر یہ آپ کو قرآن چھڑا دیں گے۔ جس طرح جو ہے عیسائی جو ہے وہ ان کی مشنریاں جو ہے وہ لٹریچر بانٹتی ہیں لوگوں میں، مسلمانوں میں، اور ان کو کہتے ہیں جی ہمارے سب گناہوں کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے دیا انہوں نے۔ یہ ہماری عیسائیت جو ہے یہ تو سب سے اعلیٰ ہے کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے گناہ بخشوا گئے ہیں سولی چڑھ کر۔ ان بغیرتوں سے پوچھنا چاہیے کیا دنیا کی عدالت اس بات کو مانتی ہے؟ جو تم دعویٰ کرتے ہو، اگر کوئی عیسائی جو ہے جرم کر کے پکڑا جائے، پولیس اس کو عدالت میں پیش کر دے تو وہ کہے جی میں تو عیسائی ہوں، میرا تو ہر جرم جو ہے اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی چڑھ کر ادا کر گئے ہیں، اس لیے مجھے تو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کیا دنیا کا کوئی شخص، کوئی عدالت، کوئی جج جو ہے اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ پھر تو سارے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا پیر، 11ویں والا پیر جو ہے وہ مجھے بخشوا دے گا، وہ میں جو مرضی کر لوں وہ جو ہے میرے گناہ بخشوا دے گا، لہذا مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ہر فرقہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جو پیر ہے، میرا جو امام ہے، اس نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ جو مرضی کرو میں تمہارے گناہ معاف کروا دوں گا۔ ہر فرقہ جو ہے وہ یہی کہے گا، تو پھر اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ یہ زندگی جو ہے کس قدر یہ عذاب بھری زندگی بن جائے گی اگر ہر مجرم جو ہے وہ اپنے فرقے کے بڑے کی بات کرے جا کر کہ جی میرے فرقے کے بڑے نے جو ہے اس نے گارنٹی دی ہے مجھ کو کہ جو مرضی کرو میں تمہیں جو ہے قیامت کے دن چھڑا لوں گا اللہ کے عذاب سے۔
اس جھوٹ کو، اس فراڈ کو دنیا کا کوئی عقل و شعور رکھنے والا آدمی جو ہے وہ نہیں قبول کرے گا، کوئی عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو اس طرح جو ہے عیسائی جو ہیں اتنی نرم باتیں سکھا کر لوگوں کو جو ہے پیچھے لگا لیتے ہیں، وہ سارے گناہ معاف کروا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ بالکل جھوٹ ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا ہو کہ تم جو مرضی کرو میں تمہاری گناہ معاف کروا دوں گا، کس نے بالکل نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام، کسی پیغمبر نے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دیگر پیغمبروں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے ماننے والے ہو، میرے امتی ہو، جو مرضی کرو میں تمہارے گناہ معاف کروا دوں گا۔ اگر یہ کہا ہوتا تو پھر قوموں پر عذاب کیوں آتا؟ اگر یہ مسئلہ اسی طرح ہوتا کہ جو مرضی کرے امتی جو ہے، پیغمبر جو ہے اس کو بخشوا دیں گے، تو پھر قوموں پر عذاب کیوں آئے پھر؟ تو یہ بہت بڑے فراڈ ہیں، دھوکہ ہیں، جو لوگوں سے کروایا جاتا ہے برے کام جو ہے، کفر و شرک جو ہے ان سے کروایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسُدُّنَّ، اور نہ وہ کافر روک دیں کا آپ کو ان آیات اللہ، اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے، کہیں ان کی باتوں میں آ کر اللہ کے قرآن کی نصیحتیں، فیصلے چھوڑ نہ دینا۔ یہ تم پر لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو، اس کو نہیں چھوڑنا کسی کے بھی کہنے پر۔ جب تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ بات نہیں کہی کہ جو مرضی گناہ کرو میں بخشوا دوں گا، تو پھر جو ہے ان جو ہے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کی بات کس طرح مانی جا سکتی ہے؟ فرمایا بعد اس کے اذ انزلت، جب یہ اتاری گئی، جب الیکا طرف آپ کی، جب آپ کی طرف اللہ کی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے اتار دیے گئے ہیں اس قرآن میں، پھر ان نصیحتوں، حکموں کو، فیصلوں کو، قرآن کے فیصلوں کو، نصیحتوں کو چھوڑ کر ان کافروں کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا۔ اور دیکھ لیں ہم چل رہے ہیں کافروں کے فتنے پر۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد اور فتنے ہیں ان کی جڑ یہ ہے، یہ کافروں کا فتنہ دین ہے، جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا۔ اللہ کے آسمانی قرآن کے علاوہ جو بھی کتاب ہے فرقوں کی، کافروں کی، وہ سب جو ہے زمین پر فتنہ اور فساد مچا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھو کتنا پرسکون تھا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا عدی کیا تو دیکھتا ہے کہ اسلام کے اس دور میں کچھ جو ہے کافروں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے جو ہے کچھ فتنے فساد ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ اتنا سکون ہوگا نفاذ اسلام کے ذریعے، جب لوگوں کی، ایمان والوں کی کثرت ہو جائے گی، پھر معاشرہ اتنا پرسکون ہو جائے گا۔ فرمایا عدی، ہیرا نامی بستی سے ایک عورت جو ہے زیورات پہن کر اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جائے گی اور واپس آئے گی، کوئی چور ڈاکو نہیں ہوگا جو اس کا زیور چھین لے، اس کا اونٹ چھین لے۔ اتنا امن اور سکون ہوگا۔ اور حضرت عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی عمر دی کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا، میں نے اس عورت کو دیکھا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ اکیلے جو ہے سونے سے لدی ہوئی جو ہے وہ اللہ کے گھر جائے گی حج کے لیے اور واپس آئے گی، کوئی چور ڈاکو نہیں ہوگا اس معاشرے کے اندر جو اس کو لوٹ لے۔
اسلام کا نام ہی، اسلام کے معنی سلامتی ہے، امن و سکون ہے۔ جو امن و سکون، عدل و مساوات اسلامتی قرآن دیتا ہے، وہ دنیا کی کوئی کتاب دے نہیں سکتی۔ یہ فرقوں کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھ لیں، وہ اپنی کتابوں کے ذریعے جو ہے دوسرے فرقوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ فلاں کافر ہے، وہ دوسرا جواب میں کہتا ہے کہ وہ فلاں کافر ہے۔ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر امن، سلامتی اور حق اور عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہ حق، عدل و انصاف جو ہے، یہ امن سلامتی صرف اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک کی جو ہے اس پر عمل کرنے میں ہے۔ فرمایا وَدْعُ، تو دعوت دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِلیٰ رَبِّکَ، طرف اپنے رب کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہر امتی، ہر مخاطب، تو اپنے رب کی طرف دعوت دے۔ رب کی طرف سے کیا مراد ہے؟ اللہ اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلا۔ کافروں کی کتابیں، یہ فرقوں کی کتابوں کی طرف لوگوں کو نہ دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دو۔ میں رمضان میں افطاری کے لیے مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا، تو میرے پاس جو ہے وہ 2 پاکستانی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہاں نیت کر لے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو میں رائے گڑھ ضرور جاؤں گا۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا ہی دکھ ہوا کہ مسجد نبوی جس کی بڑی عظمت ہے، شان ہے، اس میں بیٹھ کر جو اس کو کہہ رہا ہے کہ رائے گڑھ کی نیت کر لے کہ میں واپس جاؤں گا تو رائے گڑھ ضرور جاؤں گا۔ رائے گڑھ میں کیا ہے؟ کوئی نبی ہے بیٹھا وہاں پر؟ کوئی اللہ کا آسمانی قرآن وہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھایا جاتا۔ وہاں تو ایک کتاب ہے، وہ مولوی ریاض کی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہی کتاب ہی لوگوں کو جو ہے پڑھایا جا رہے ہیں، جس کے اندر جھوٹی ولایتیں، جھوٹے قصے موجود ہیں، الزام نہیں ہے، جھوٹے قصے، جھوٹی ولایتیں اس کے اندر بیان ہے۔ اور وہ رائے گڑھ نیت کر لو کہ رائے گڑھ جانا ہے، کیا کرنا ہے رائے گڑھ؟ رائے گڑھ کوئی نیا نبی اتر آیا ہے؟ کوئی نئی آسمان سے کتاب نازل ہو گئی ہے کہ رائے گڑھ ضرور جانا ہے؟ ایسے ایسے بدبخت جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر، میں ایمانداری بغیر میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ ایسا، یہ خبیث ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے رائے گڑھ کا سبق دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے نبی، اے مخاطب، اے امتی، تو لوگوں کو دعوت دے طرف اپنے رب کی، رب کی کتاب جو ہے اس کی طرف دعوت دے۔ رب کا جو ہے مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی مسجد کی طرف تیاری کر کے نہ جاؤ سوائے 3 مسجدوں کے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام ہے جس کے اندر اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسجد کی طرف جو تیاری کر کے نہ جاؤ، روکا ہے نبی علیہ السلام۔ اور ان کا وہ سلیبس بنا ہوا ہے، اسلام کی باتوں کو روکنا، رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ان کا سلیبس ہے رائے گڑھ والوں کا۔ تو فرمایا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تو پکار، دعوت دے طرف اپنے رب کی، وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ تو ہو جا من المشرکین، حقیقی شرک کرنے والوں سے۔ شرک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی بات نبی علیہ السلام نے جو ہے فرمائی تھی اسی حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے عالموں کو، عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو جو ہے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا، رب بنا رکھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر، میں عیسائی، کتاب کا میں پڑھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں،
ہم تو جو ہے کسی عالم کو یا کسی راہب کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ اے عدی، کیا اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تم اپنے عالموں اور راہبوں کے حکم نہیں مانتے تھے؟ کہا جی یہ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کے کسی بھی حکم کے مقابلے میں کسی کا بھی حکم ماننا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکموں میں فیصلوں میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ وہ کائنات کے اکیلا تنہا فیصلے کرتا ہے، وہ کسی بھی اپنے فیصلے کے اندر جو ہے لوگوں کو شامل نہیں کرتا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود وضاحت کی کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا یہ شرک ہے، یہ اللہ کا انکار بھی ہے، کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ تو ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مخاطب من المشرکین، حقیقی شرک کرنے والوں میں سے۔ تو یاد رکھنا شرک یہی نہیں ہے کہ مزاروں پر جو ہے چادریں چڑھائی جائیں، ان پر کھانے چڑھائے جائیں، ان پر سجدے کیے جائیں، رکوع کیا جائے، نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن جس شرک کی ہمیں بات نہیں لوگ بتاتے ہیں وہ ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا۔ یہ عالم اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ یہ خود شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن اللہ کے فیصلے ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن، اور اس کے مقابلے ہم نے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے، ان کا آئین، ان کے فیصلے، ان کے حکم ہم مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ تو ہم مشرک نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ ہم شرک کر رہے ہیں، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کی زمین میں مخلوق کر، ہم شرک اور کفر دونوں کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ، اور نہ تو دعوت دے، نہ تو پکار، مع اللہ، ساتھ اللہ کے الہن کوئی معبود آخر، دوسرا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہ بنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کر کے تم اس کا شریک نہ بنا، معبود نہ بنا۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ ظالم اس لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں کہ ان فرقوں نے جو ہے اپنے دین من گھڑت جو ہے مذاہب بنا کر جو ہے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کا ایمان، ان کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اس لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر یہ قرآن ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، گرامر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، کتنی مسجدیں ہیں؟ کوئی مسجد آپ کو نہیں ملے، شاید کوئی آٹے میں نمک کے برابر کوئی ہو، ورنہ سب مسجدیں جو ان کے اندر جو ہے بچوں کو فقہ پڑھائی جاتی ہے، فرقوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا رٹا لگایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، رٹا بغیر سمجھ کے قرآن کو رٹا لگوایا جاتا ہے، یا پھر اپنے فرقوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ اور اللہ کا قرآن جو ہے 8 سال فقہ پڑھاتے ہیں اپنی، اور آخر میں جو ہے دورہ قرآن، جی دورہ قرآن 1 مہینے کا، اور دورہ بخاری 1 مہینے کا۔ یہ فرقوں کی جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے لوگوں کے ساتھ۔ 8 سال کے بعد جو ہے وہ بخاری 1 مہینے میں بخاری میں سے لوگوں کو گزار دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جی ہم نے تو بخاری پڑھائی ہے اپنے لڑکوں 1 مہینے میں۔ اس سے دورہ قرآن 1 مہینے میں قرآن سے جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم تو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اور 8 سال تک جو ہے اپنے فرقے کی فقہ اور اپنے فرقے کی کتابیں جو ہے پڑھاتے ہیں ان کو۔ یہ بہت بڑا فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ دھوکے کر رہے ہیں۔
کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا ولا تادو، اور نہ تو پکار ما اللہ ہے ساتھ اللہ کے الہن کوئی معبود آخر دوسرا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، کلو شعین ہر چیز حالکن ہلاک ہونے والی ہے، الا سوائے وجہ اس اللہ کے چہرے کے، اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ دوسری آیت ہے قرآن پاک میں کل من علیہا فان، سورہ الرحمن کے اندر، کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا، ذات تیرے رب کی، ذوالجلال والاکرام، جو جلال والا ہے اور عزت والا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ تمام فرشتے، جن، انسان، ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے۔ فرمایا کلو شعین ہر چیز حالکن ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ سوائے اس اللہ کے چہرے کے، اس کے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم، وہاں سے اسی کے تمام حقیقی فیصلے ہیں۔ دنیا میں کائنات کے سب فیصلے جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، کوئی نہیں گا اس کے علاوہ فیصلے کرتا۔ وہ چاہے تو بارش برسا دے، نہ چاہے تو نہیں برسا، ایک قطرہ بھی نہیں گر سکتا۔ ساری مخلوق مل کر جو ہے ایک قطرہ نہیں گرا سکتی۔ وہ چاہے سردی لے آئے چاہے گرمی لے آئے، اس کی مرضی ہے۔ کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹا، کسی کو جو ہے ملا کر، اور کسی کو جو ہے کچھ بھی نہیں، جواب نہ بیٹی نہ بیٹا۔ کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں فوت ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ دن آ جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، کس کے فیصلے ہیں یہ؟ کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی نشانیوں سے، جس چیز کو بھی دیکھو اس پر کنٹرول جو ہے آپ کو اللہ کا نظر آئے گا۔ میری زبان جو ہے اللہ کے حکم سے بول رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ناک جو ہے وہ خاموش ہے اللہ کے حکم سے، وہ نہیں بولتی۔ یہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ زبان بولے گی، ناک نہیں بولے گی، کان نہیں بولے گے، انگلیاں نہیں بولے گی، آنکھیں گفتگو نہیں کریں گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں بھی وہی فیصلے کر رہا ہے، آخرت میں بھی فیصلے وہی کرے گا کہ اس کی مخلوق میں سے جنت کا حقدار کون ہوگا اور جہنم کا حقدار کون ہوگا۔ فرمایا لہ الحکم، وہاں سے اسی کے تمام حقیقی فیصلے ہیں، وَإِلَيْهِ، اور طرف اسی کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا چھوڑ کر جانا تم نے اللہ کے سامنے ہے۔ اس نے تمہاری اس زندگی کا تم سے جو ہے پوچھنا ہے کہ تم نے میرے حکموں کی نافرمانی کیوں کی؟ میرے حکم، میرے فیصلے چھوڑ کر مخلوق کے، کافروں کے فیصلے، گمراہوں فرقوں کے فیصلے کیوں مانے تھے؟ تم سے اس نے پوچھنا ہے، یاد رکھو۔ لو جی میں پڑھ دوں میں دوبارہ اس کو۔ تلک الدار، یہ خاص گھر ہے، الآخرت، حقیقی آخرت کا، یعنی جنت، نجعلھا، ہم بنائیں گے اس گھر کو، للذین، واسطے ان لوگوں کے، لا یریدون، جو نہیں ارادہ رکھتے، علواً، کسی بلندی کا، سرکشی کا، جن کے ذہن میں کوئی تکبر، غرور، سرکشی نہیں ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، شرافت ہے، ایمان لانے کے بعد وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ یہ آخرت کا خاص گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اور جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، کافروں کے فتنے کو مسلط کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، رب کا کوئی حکم نہیں مانتے ہیں، ان کی خیر نہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر جنت نہیں ہوگا۔
فرمایا لا یریدنا، جو نہیں ارادہ رکھتے علوماً کسی سرکشی کا فی الارض بیچ زمین کے، ولا فسادن، اور نہیں ارادہ رکھتے کسی فساد کا، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے وہ دنیا میں، بہت نیک پاک ہیں، عاجزی پسند ہیں، انکساری پائی جاتی ہے، شریف لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان کو ملے گی جنت۔ اور جو متکبر ہیں، ظالم ہیں، رب کے حکموں کے باغی ہیں، ان کو جنت نہیں ملے گی، ان کو جہنم ملے گی۔ والعاقبۃ، اور حقیقی عاقبت انجام، للمتقین، واسطے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے ہے۔ انجام جو ہے، کامیابی جو ہے جنت کی، یہ ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ من جا، جو شخص آئے گا بالحسنات، ساتھ حقیقی بھلائی نیکی کے، فلہ، پس واسطے اس شخص کے خیر، بہتر ہوگا معاوضہ، بدلہ، منہا، اس نیکی سے۔ جو اللہ کی حضور دنیا سے نیکی دے کر جائے گا، اللہ اس کو اس نیکی کا اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے بدلہ دے گا۔ کتنا بدلہ دے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک خوش نصیب جو ہے، جب ترازو لگیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں اود پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا، پوچھے گا میرے پروردگار یہ اتنی بڑی نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے تو نے میرے ایک روزہ دار بندے کا جو ہے ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تھا، آج میں تجھے اس کھجور کا بدلہ اود پہاڑ جتنا جو ہے میں دے رہا ہوں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا کئی خوش نصیبوں کو، اس سے بھی زیادہ دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکیوں کے ترازو میں سب سے وزنی بات جو ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے، یہ توحید کی بات جو ہے نیکی کے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں کاموں میں سے جو عمل ہیں ان میں سے جو ہے خوش اخلاقی جو ہے، پاکیزہ اخلاق جو ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ کیا ہم ان دونوں جو ہے ان سے نیکیاں کما رہے ہیں؟ ان چیزوں سے کلمہ طیبہ پڑھ کر ہمارے دلوں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق جو ہے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت بڑی نیکی دے گا؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ فرمایا کہ ومن جاء بالسیئات، اور جو شخص آئے گا ساتھ حقیقی برائی کے، فلا یجزا، پس نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، عملوا السیئات، جنہوں نے عمل کیے حقیقی برے، جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے اور برے کام لے کر اگلے جہان گئے تو ان کو بدلہ نہیں دیا، فلا یجزا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، عملوا السیئات، جنہوں نے عمل کیے برے، الا، مگر، ما، جو کانوا، تھے وہ یعملون، عمل کرتے، ان کو ان کے برائیوں کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیوں کا تو بہت زیادہ بدلہ ملے گا، حسن اخلاق کا، کلمہ طیبہ جو ہے اس کا جو ہے دل میں اس کی لذت کو شامل کیا تو اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا، لیکن برائیوں کا بدلہ جو ہے وہ زیادہ نہیں، بڑھا کر نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑھا کر سزا نہیں دیں گے، جتنی برائی ہوگی اس کے مطابق سزا دیں گے، نیکیوں کا بدلہ بہت زیادہ دیں گے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض، جس نے فرض کر دیا، لازم کر دیا، علیہ کا اوپر آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن، اس قرآن کو، وہ ذات جس نے آپ پر اس قرآن کو لازم کر دیا کہ آپ نے اس قرآن کی ہر بات کو ماننا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سے کسی صحابی نے جب پوچھا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا جی میں قرآن پڑھا ہوں میں تو آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن،
نبی علیہ السلام کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق تھا، کوئی ایک عمل بھی جو ہے قرآن کے خلاف نہیں کیا آپ نے۔ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، ہر لمحہ جو ہے وہ قرآن کے حکموں پر عمل کرتے تھے، ہر لمحہ ہر کام جو ہے اللہ کے قرآن کے حکموں پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ فرمایا لَرَادُّکَ اِنَّ الَّذِی، بے شک وہ ذات فرض جس نے لازم کر دیا رہے گا اوپر آپ کے القرآن، اس خاص قرآن کو، رادو، البتہ لوٹانے والا ہے، کا آپ کو، الی معاد، طرف لوٹنے کی جگہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ پر ایمان لا کر آپ کے دین پر چلیں گے ان کو اللہ ان کے لوٹنے کی جگہ جنت میں کی طرف لوٹائے گا، اور جو اس کے الٹ ہوں گے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی، رب میرا، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، من، ان لوگوں کو، جا جو آئیں گے، بالہدا، ساتھ حقیقی ہدایت کے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی آسمانی خاص ہدایت پر عمل کر کے جو ہے وہ کون زندگی پوری کریں گے، اور کون رب کی ہدایت پر عمل کر کے جو ہے آگے جائیں گے قیامت۔ اللہ کو پتہ ہے سب کا، پیش کی پتہ ہے اس کو۔ وَمَنْ ہوا، اور میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، من، ان لوگوں کو، ہوا جو فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں، جو علانیہ قرآن پاک کے الٹ چلتے ہیں، علانیہ قرآن پاک کے حکموں کی نفی کرتے ہیں۔ ان کو کہا جائے نا کہ جی اللہ نے تو یہ کہتے جی ہم جو ہے فلاں جو ہے وہ امام کے مقلد ہیں، ہمارے امام نے یہ فرمایا، وہ اللہ کے حکموں کو رد کر دیتے ہیں امام کی بات پر، اتنے بدبخت ہیں وہ۔ فرمایا ومن، اور میرا رب زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو، ہوا جو فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، ترجو، امید رکھتے، این یلقا، یہ کہ ڈالا جائے گا، الیکا، طرف آپ کی، الکتابہ، خاص کتاب کو۔ آپ کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا، کبھی آپ نے امید بھی نہیں کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب دیں گے، کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا آپ کو۔ لیکن اللہ، مگر، رحمتاً، یہ قرآن رحمت ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں بات یہ لائے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب دیں گے، کوئی امید نہیں تھی آپ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے آپ کو قرآن پاک جو ساری کتابوں سے افضل ہے، وہ کتاب اللہ نے آپ کو دے دی۔ فلا تکونن، پس نہ تو ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مخاطب، ظہیراً، مدد کرنے والا، للکافرین، واسطے کافروں کی مدد نہ کرنا۔ ہم جو ہے کافروں کے فتنے کو مسدد کر کے کافروں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کس طرح یقین دلاؤں کہ ہم کافروں کا فتنہ مسدد کر کے ہم کافروں کی مدد کر رہے ہیں؟ اتنی آسان بات بھی اگر ہماری قوم کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ولا یصدن، اور نہ روک دیں وہ کافر، کا آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کے حکم اور فیصلوں نصیحتوں سے، بعد اس کے، جب انزلت، وہ آیتیں اتار دی گئیں، الیہ کا، طرف آپ کی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے جو ہے آپ کی طرف اتار دیے ہیں، تو اب جو ہے ان آیتوں کے حکموں فیصلوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کافر جو ہے وہ اللہ کی آیتوں سے، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے روک نہ دے۔ اگر واقعی ان قرآن کی آیتوں کا دل پہ اثر ہو گیا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں 20ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں، فما یکذبک بعد بالدین،
اے مخاطب فما یکذب، پس کون ہے جو آپ کو جھٹلا دے بعد اس خالص دین کے، جب آپ کے پاس یہ خالص دین ہے آسمانی قرآن کی صورت میں، آپ کو دنیا کا کوئی شخص جو ہے جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ آسمانی ٹھوس دلیل پر ہیں، کوئی شخص جو ہے آپ کی دلیل کو کاٹ نہیں سکتا اور آپ کو جو ہے جھٹلا نہیں سکتا۔ جب آپ کے پاس قرآن کی دلیلیں ہیں، کوئی شخص آپ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے۔ کون ہے جو آپ کو جھٹلا سکے بعد اس خالص دین کے، حقیقی الدین، الف لام لگا حقیقی دین کے، جب آپ کے پاس حقیقی آسمانی دین اللہ کا قرآن موجود ہے، ساری دنیا مل کر بھی آپ کو جو ہے جھٹلا نہیں سکتی۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور کوئی ٹھوس دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی اعلیٰ ٹھوس سچی دلیل جو ہے اللہ کا قرآن ہے۔ جب یہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے آپ اس پہ پختہ ہوں گے، کوئی شخص جو ہے آپ کو آپ کی دلیل سے ہٹا نہیں سکے گا، جھٹلا نہیں سکے گا، آپ کو کمزور نہیں کر سکے گا، آپ سے دین چھڑا نہیں سکے گا۔ بلال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مارے کھا رہے ہیں مکہ کے اندر، لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑ رہے۔ یہ اللہ کا دین جب سچائی کے ساتھ سچے کھرے دلوں میں اتر جاتا ہے تو پھر جو مرضی تشدد ہو انسان اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تشدد اور ظلم کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا ولا یصدنک، اور نہ روک دیں آپ کو ان آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے یہ کافر لوگ، بعد اس کے انزلت، جب وہ آیتیں اتاری گئی لے کا طرف آپ کی، وادو الی ربک، اور بلا دعوت دے طرف اپنے رب کی، اپنے رب کی آسمانی دین کی طرف لوگوں کو بلا۔ یہ فرقوں کی کتابوں، فرقوں کی طرف نہ بلا۔ ان فرقوں کے پاس تو اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تورات انجیل جو اس وقت موجود تھی اس کی بھی کوئی بات نہیں کی بتائی صحابہ کرام کو، صرف قرآن پڑھایا۔ فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دعوت دے طرف اپنے رب کی، اپنے رب کی آسمانی دین کی طرف جو ہے دعوت دے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ پڑھانا لوگ، ورنہ پھنس جاؤ گے قیامت کے دن۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ تو ہو جا من المشرکین، حقیقی شرک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ، اور نہ تو پکار مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہًا، کوئی معبود آخر دوسرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ کائنات کا جو ہے معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ ملانا۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے۔ کل شین، ہر چیز، ہالک، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کی ذات کے۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات پر جو ہے کوئی ہلاکت نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے۔ لہ الحکم، کل شین ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ وجہ، سائے اس کے چہرے یعنی اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، واسطے اسی کے تمام فیصلے ہیں۔ دنیا میں بھی ہر چیز کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، کس کو رزق دینا، زیادہ دینا ہے، کسی کو تھوڑا دینا ہے، کسی کو بچہ دینا ہے، کسی کو بچی دینا، ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ ہی کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن بھی تمہیں جو ہے اللہ کے حضور پیش ہونا، اور وہ فیصلے بھی اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کے علاوہ قیامت کے دن بھی کوئی فیصلے نہیں کرے گا، نہ دنیا میں کوئی اس کے علاوہ ہے، نہ آخر میں اس کے علاوہ کوئی ہوگا جو فیصلے کرے۔ فیصلے وہی کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔